we were discussing about Food and beverage. food and beverage services, right? Yes, sir. And today we will be elaborating on that. When we talk about food and beverage, what do you understand by food and beverage services? Sir, food and beverage services oriented and circular department of hotel. It is in a service prepared food items, beverage and tobacco, hospitality to the customer as per their demand. To the food and beverage department, food forwarded the world class services of food and drinks. The services, food and beverages, and the providers make to coffee shops, bars, special restaurants, and room services, etc. The department that coordinates with food and services department are food and beverage products. Okay, that's good. So, yes, Asim, you want to say anything about food and beverage? No sir, sir, मैंने कल सर अटेंड नहीं किया कल सर क्लास सर. अच्छा, आपका मिस हुआ था ये. तो फूड एंड बेवरेज में जो हम बात करेंगे आज हम बात करेंगे कैटरिंग सर्विसेज की, ठीक है. तो आप देखते हैं आजकल जो कैटरिंग कैटरिंग किसे कहते हैं? सर मतलब नए नए तरीके जो कैटरिंग एक ऐसी बिजनेस है जिससे हम फूड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो होटल में हो, चाहे वो किसी रिमोट साइट पे हो, क्योंकि सपोज किसी रिजॉर्ट पे कोई फंक्शन होती है तो वहाँ पे कैटरिंग की जाती है, चाहे वो एरोप्लेन्स में आप देखते हैं कैटरिंग होती है, वहाँ पर भी ऑन बोर्ड आपने सुना होगा या ऑब्जर्व किया होगा मील्स प्रोवाइड किए जाते हैं. यस सर. तो वो भी कैटरिंग होती है. या आप देखते हैं हॉस्पिटल्स में खुदा न खास्ता जब कोई एडमिट होता है तो वहाँ पर आप देखते हैं फिर एक ट्रॉली बाज़ाब्ता आती है, उसमें खाना लेके आते हैं, तो यस सर. वहाँ पर भी कैटरिंग होती है, उसे हॉस्पिटल कैटरिंग कहते हैं. तो उसी तरीके से शिप्स एक टाइप का ट्रैवल है जिसे कहते हैं क्रूज़ ट्रैवल. और आजकल तो पेंडेमिक की वजह से सारा ट्रैवल ही कोलैप्स्ड है, लेकिन इन जनरल की जब हम बात करें जहाँ पे क्रूज सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं शिप्स में, तो उसमें जो टूरिस्ट्स हैं वो समंदरी जहाज़ों में घूमने के लिए जाते हैं. दे गो टू फार ऑफ प्लेसेस इन शिप्स, और फिर वो बहुत दिन स्पेंड करते हैं शिप्स में, और उस दौरान बाज़ाब्ता उसमें वो मील्स लेते हैं, सपोज ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, और वहाँ पे भी जो अरेंजमेंट्स होते हैं फूड एंड बेवरेज सर्विस के, तो वो शिप कैटरिंग होती है. और उसके अलावा एंटरटेनमेंट साइट्स पे कैटरिंग होती हैं. आप देखते हैं कि आजकल बहुत सारी कैंपिंग साइट्स पे जाते हैं, तो फिर वहाँ पे टेंट्स में स्टे करते हैं, मतलब जो एकोमोडेशन है वो टेंटेड एकोमोडेशन होती है, और फिर टेंट्स में ही वहाँ पे खाने पीने का अरेंजमेंट रहता है, और वो कैंप साइट कैटरिंग्स होती है. तो उसके अलावा जैसे हमने बात की मोबाइल कैटरिंग की, जो बाज़ाब्ता
جو کیٹرنگ ہوتی ہیں دیٹ ٹیکس پلیس ویئر آن روڈ سائڈس، جیسے ہم پرسوں ڈسکس کر رہے تھے باربیوکس ہوتے ہیں، روڈ سائڈ کیٹرنگ ہوتی ہیں جہاں پہ کیٹرنگ آن ویلز ہوتی ہیں، ایک جو پینٹری ہوتی ہیں وہ گاڑی میں ہوتی ہے، سب کچھ ارینجمنٹ اسی میں، اوون بھی لگا ہوتا ہے اسی میں، باقی ساری جو ریکوائرمنٹس ہیں، اور پھر راستے میں وہ کسی جگہ رک جاتی ہیں جہاں پہ کوئی ایریا ہے جہاں پہ ریکوائرمنٹ ہے اس ٹائپ آف کیٹرنگ کی، اینڈ پیپل کنزیوم اٹ دیر، تو وہ موبائل کیٹرنگ میں آ جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ کیمپر وینس ہوتے ہیں آج کل کے دور میں، جو بہت بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں، جیسے آپ دیکھتے ہیں ٹریلرز ہوتے ہیں، رائٹ؟ جو Yes. Yes, sir. جو ٹریلرز جو ہوتے ہیں وہ ان میں باضابطہ رہتی ہیں، مطلب ٹورسٹس جاتے ہیں ایسی گاڑیوں میں جن میں وہ ٹریلرز کنورٹ کیے جاتے ہیں بیڈ رومز میں، جیسے ہوٹلز میں ہوتے ہیں، اس میں واش رومز بھی لگے ہوتے ہیں، اور اس میں باضابطہ کچن ہوتا ہے جہاں پہ مختلف ٹائپس کی فوڈس پریپیئر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں پہ فوڈ اینڈ بیوریج سروس پرسنل ہوتے ہیں جو سرو کرتے ہیں ان اے پروفیشنل وے انہی ٹریلرس انہی کنٹینرس میں، لیکن ان کا یہ ہوتا ہے کہ یو کین ٹریول سائملٹینیسلی۔ سپوز گولڈن ٹرائنگل ہے، دلی، آگرہ، جے پور، اور اسی میں جیسے پیلس آن ویلز ایک ٹرین آپریٹ ہوتی ہے گولڈن ٹرائنگل میں، تو اسی طریقے سے آج کل ایسی گاڑیاں ہیں جن میں لوگ ٹریول کر سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں، مطلب نارملی گاڑی میں سیٹ پر بیٹھتا ہے، وہاں پر آرام سے صوفے بیڈس لگے ہیں، تو they can sleep also during the night when the vehicle is traveling. تو this is what we say as mobile catering، تو اس میں جو راستے میں وہ کھانا پینا ان کو سرو ہو جاتا ہے، تو اسی طریقے سے پیلس آن ویلز جو ہے ٹرین، اس میں بھی ایسی ہی فیسلٹیز ہیں، بہت کمفرٹیبل رومز ہیں جیسے بالکل ہوٹل میں ہوتے ہیں اس طریقے سے، اور اس کے علاوہ اس میں یہ فیسلٹیز ہیں کہ جو وہاں پہ ہوٹل رومز ہیں اسی طریقے سے جیسے ہوٹل میں کچن ہوتا ہے جہاں پہ بنتی ہے، یا پینٹری ہوتی ہے جہاں پہ یہ کھانے پینے کی چیزیں بنتی ہیں، تو اس ٹرین میں بھی ویسی فیسلٹیز ہے، اور سروس کے لیے سروس پرسنل ہے جو گیسٹس کو سرو کرتے ہیں while the train is moving. تو دیٹ از آل موبائل کیٹرنگ۔ تو پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ویڈنگ کیٹرنگس کی۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں میرج جو ہوتی ہے اسپیشلی جو بڑی بڑی سٹیز میں ہوتی ہے، تو Yes, sir. وہاں پہ باضابطہ اس کے لیے کیٹرنگ سروسز کا یوز کیا جاتا ہے۔ Yes, sir. Marriage hall. ہاں، تو وہاں پہ جو میرج ہالس ہیں وہاں پہ کیٹرنگ سروسز پرووائڈ کرتی ہیں جو سارا ارینجمنٹ کرتے ہیں، ان کو خالی وہ مینیو ڈیسائیڈ کرتے ہیں ان کے ساتھ کہ ہم کو اپنے گیسٹس کو Bodies में کیا کیا decide है. پرووائڈ کرنا ہے، مطلب کوئزن میں کیا کیا رکھنا ہے، نمبر آف گیسٹس کیا ہے، تو پھر باقی سب ارینجمنٹس جو ہیں وہ کیٹرنگ سروسز والے کرتے ہیں۔ سو دے ہیو got their own way of serving the guests because a wedding caterer provides food to the wedding party. تو وہ
انڈیپینڈنٹلی بھی ہائر کر سکتے ہیں ویڈنگ کیٹرر کو، یا وہ جو ویڈنگ سینٹر ہوتا ہے جس کو ہم میرج سینٹر بولتے ہیں، تو Yes, sir. وہ بھی ایسی سروس خود پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو کوئی الگ سے لیتا ہے میرج ہال، تو اس کے بعد وہ بات کرتا ہے الگ سے ویڈنگ کیٹرر کے ساتھ، یا کوئی انہی کے ساتھ جو ان کا اپنا ارینجمنٹ ہوتا ہے کیٹرنگ سروسز کا، وہی اویل کرتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آج کل کافی ان کی ریلیونس ہے، کیونکہ آج کل کے دور میں یہ چیزیں جو ہیں یہ کافی سگنیفیکنس اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ اس سے جو ساری جو پریشانیاں ہیں اس سے جو ہوسٹ ہیں وہ فارغ ہوتا ہے. آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب یہاں پہ ہم کو میرج ہوتی ہے تو اس وقت جو ہوسٹ ہوتا ہے، مطلب جو جس کے گھر میں شادی ہوتی ہے، تو وہ بہت بزی لگتا ہے خود وہ انہی چیزوں کے ساتھ، کہ ارینجمنٹ کرنے کے ساتھ وہ اتنا بزی لگتا ہے کہ وہ پھر یہ بھی بھول جاتا ہے کبھی گیسٹس کو اچھی طرح سے اس کو ٹائم نہیں ملتا ہے ان کے ساتھ بات کرنے میں، ان کو ریسیو کرنے میں، کیونکہ وہ باقی ارینجمنٹس ان کے لیے دیکھتا ہے، تو پھر اس کی وجہ سے وہ گیسٹس کو ٹائم نہیں دے پاتا ہے. یا جو وہ مین مومنٹس ہوتے ہیں ان کو مس کر پاتا ہے بیکاز آف بینگ بزی ود دا ارینجمنٹس. تو اس سے یہ بینیفٹ ملتا ہے کہ جو یہ ایجنسیز ہوتے ہیں کیٹرنگ ایجنسیز، دے میک ارینجمنٹس آن دا behalf آف دا ہوسٹ. تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے جو ہوسٹ ہوتا ہے وہ بالکل فری رہتا ہے اور وہ زیادہ ٹائم دے پاتا ہے گیسٹس کو، وہ زیادہ ٹائم دے پاتا ہے جو ایونٹس ہیں فنکشن کے ان کے ساتھ، rather than being busy in making arrangements. کیونکہ یہ ارینجمنٹ پارٹ وہ آرگنائزیشن دیکھتی ہے. اور دوسرا چیز یہ ہے کہ جو کیٹرنگ ایجنسی ہوتی ہے they are more specialized in the task. ان کو ایکسپیرئنس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان کو ہوتی ہے ایکسپیرئنس اس چیز کی، اور ان کو جو ایکسپیرئنس ہوتی ہے وہ آؤٹ آف دیٹ ایکسپیرئنس دے کین ڈو دا تھنگس بیٹر، وہ زیادہ بیٹر کر سکتے ہیں، رائٹ؟ Yes, sir. تو کیونکہ جو کوئی کام بہت بار کرے گا نیچرلی اس کو ویسے اس کام کو کرنے کی صلاحیت ڈیولپ ہوتی ہے، اور اس کے پاس ہر کسی کے کانٹیکٹس رہتے ہیں، اس کے لیے یہ سروس آرگنائز کرنا بھی آسان رہتا ہے ایز کمپیئر ٹو اے پرسن ہو ول ڈو اٹ ونس ٹوائس تھرائس ان اے لائف ٹائم. تو اس سے اس کی جو سروس کوالٹی ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے کمپیئر ٹو جو یہ خود کر سکے گا. تو اس لیے آج کل لوگ ایون سری نگر میں بھی اب کیٹرنگ سروسز کا یوز کرتے ہیں ان دیز میرج فنکشنز بیکاز دے ڈو اٹ ان اے بیٹر وے. تو پھر دوسرا چیز ہے جو میٹروپولیٹن سٹیز میں آج کل ہو رہا ہے، جیسے ہم بات کریں گے بڑے بڑے شہروں کی، وہاں پہ اکانومی بھی اچھی ہوتی ہے لوگوں کی، تو وہ آج کل ایونٹ پلانرز کا یوز کرتے ہیں. تو ڈیسٹینیشن ویڈنگس ان کو کہتے ہیں، دیٹ از کالڈ ڈیسٹینیشن ویڈنگ. تو ڈیسٹینیشن ویڈنگس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو باقی سپوز کوئی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میرج کسی اور ڈیسٹینیشن پہ یہ ایونٹ سیلیبریٹ کرے. سپوز یہاں پہ کشمیر میں کوئی سوچے گا کہ چلو یہ ویڈنگ ہم پہلگام میں سیلیبریٹ کریں گے، گلمرگ میں کریں گے.
تو اسی طریقے سے وہ باہر کرتے ہیں، سپوز ڈیسٹینیشن فکس سنگاپور، کوئی فورین کنٹری سپوز بینکاک، موریشس، تو پھر اس کے لیے جو سارے ارینجمنٹس ہیں وہ وہی ویڈنگ ایونٹ پلانر جو ہے وہ کرتا ہے، کیونکہ اس میں جو ٹریول کا ارینجمنٹ ہے وہ ٹریول کا ارینجمنٹ بھی کرتے ہیں، رائٹ. وہ ان کے لیے جو ارینجمنٹس ہیں، سپوز وہاں تک لینے کا گیسٹس کو، اگر وہ زیادہ دور ٹریول ہے تو اس میں ان کو جو سروسز چاہیے وہ پرووائڈ کی جاتی ہے. تو وہ ساری چیزیں انکارپوریٹ کرتا ہے وہی پلانر، جو وہ ایونٹ پلانر ہوتا ہے. انفیکٹ آج کل وہ کیا کرتے ہیں، ایک ایئر کرافٹ چارٹر کرتے ہیں، کیونکہ اگر سپوز اس کو 200 گیسٹس ہیں تو 200 گیسٹس کو اس کو پہنچانا ہے اس ڈیسٹینیشن پہ، سے اٹ از سنگاپور. تو دلی سے اگر ان کو پہنچانا ہے، سو دلی سے سنگاپور کے لیے وہ جیسے ہم کرتے ہیں نا، کبھی کسی کو جانا ہوتا ہے کہیں، پھر سومو بک کرتے ہیں پوری، یا وہ سوراج مزدا میٹیڈار بک کرتے ہیں، کوئی پکنک کے لیے جانا ہوتا ہے ویسے. تو وہ اسی طریقے سے ایک ایروپلین بک کرتے ہیں جسے کہتے ہیں چارٹر فلائٹ. تو پھر اسی میں ان سب کو لیا جاتا ہے، وہ ان کو برابر وہاں پہ ڈیسٹینیشن تک لے جاتا ہے، مطلب ایئرپورٹ جو نیئرسٹ ہوگا وہاں پہ. پھر ایئرپورٹ سے ان کے لیے گاڑی کا ارینجمنٹ ہوتا ہے. تو پھر ڈیسٹینیشن میں جو اکوموڈیشن ان کے لیے ہوتی ہے ہوٹل میں، پھر وہاں پہ جو ان کا کھانا پینا ہے وہ سارا ارینجمنٹ وہ دیکھتے ہیں. پھر جو میرج کے ریلیٹڈ جو ایونٹس ہیں تو اس کا بھی وہ سارا خیال رکھتے ہیں، اور مینیو کیا کیا کس وقت کون سے میل پہ کیا مینیو رکھنا ہے وہ بھی پلانڈ ہوتا ہے. تو اس میں بھی ایونٹ پلانرز جو ہے ان میں وہ کیٹرنگ سروسز کا یوز کرتے ہیں، رائٹ. Yes, sir. Yes, sir. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں، اسی طریقے سے آج کل جو یونیورسٹیز ہوتی ہیں وہاں پہ جو ہاسٹلز ہوتے ہیں یا کالجز ہیں، تو ان ہاسٹلز کے لیے بھی کیٹرنگ کے ارینجمنٹس ہوتے ہیں جو اسٹوڈنٹس کو وہاں پہ میلز پرووائڈ کرے. تو اس کے علاوہ کیٹرنگ سروسز میں آج کل سٹیز میں آپریٹ کرتے ہیں کچھ، اس کو کہتے ہیں ٹفن سروسز. ٹفن سروسز ہوتی ہیں جو سٹیز ہوتے ہیں، سپوز انفیکٹ سری نگر میں بھی یہ سروس سٹارٹ کی تھی کسی نے، جہاں پہ بہت سارے لوگ رہتے ہیں، ہوتے ہیں نا ڈیروں پہ، کوئی کوچنگ کے لیے کسی نے ڈیرا کیا ہوتا ہے، کسی نے اور کسی پرپس کے لیے ڈیرا کیا ہوتا ہے، پھر ہوتا ہے وہ اس نے کمرہ لیا ہوتا ہے. لیکن پھر اس کو کوکنگ کے لیے سامان لانا پڑتا ہے، سپوز گیس رکھنا ہے، برتن رکھنے ہیں، پھر اس کو پکانا ہے، پھر اس کے بعد اس کو برتن بھی دھونے ہیں. تو میں بھی کوئی اسٹوڈنٹ کوچنگ کے لیے آیا ہے اور اس کو اس چیز میں کافی ٹائم ہو جائے گا، کیونکہ چاہے آپ کو ایک کے لیے پکانا ہو یا 4 کے لیے پکانا ہو تو ٹائم تو یوٹیلائز کرنا ہے. سبزی کاٹنی ہے، صاف کرنا ہے، دھونی ہے، پکانی ہے، برتن بھی دھونے ہیں، باقی چیزیں بھی، تو ٹائم کنزیوم کرتا ہے. تو اس نیڈ کو آئیڈینٹیفائی کر کے کسی نے ٹفن سروسز سٹارٹ کی. ٹفن سروسز میں اس نے یہ کیا، سپوز اس کے ایریا میں بھی 50 یا 100 اسٹوڈنٹ یا 200 ایسے لوگ ہیں جو ڈیروں پر ہیں اس کی ویسینٹی میں. تو اس نے کیا کیا، اس نے وہاں پہ ہی ٹفن سروس سٹارٹ کی. اس نے ٹفن سروس میں کیا کیا، ٹفن سروس میں اس نے یہ چیزیں بنانا اپنے ہی گھر پہ اس نے بنایا، سپوز رائس اور میں بھی ایک ویجیٹیبل یا دال کچھ بھی، اور ان سے ملا
جو وہ ڈیروں پر رہتے ہیں ان کو بولا کہ اب آپ کو پکانے کی خود ضرورت نہیں پڑے گی، تو میں آپ کو پرووائڈ کر سکتا ہوں بریک فاسٹ، لنچ اور ڈنر. واٹ اٹ؟ تو بریک فاسٹ میں آپ کو سپوز چائے اور جو بھی چاہیے لواسا، روٹی، بٹر روٹی یا کچھ. لنچ میں آپ کو رائس، سبزی، دال کیا ہوگی، اور ڈنر میں یہ چیز آپ کو ملے گا. اور اس ٹائم پہ روز میں آپ کو بھیجا کروں گا ٹفن، لنچ باکس جیسا، جو آپ کے کمرے میں لے کے آئے گا ہمارا آدمی. تو اس میں ہم آپ کو اتنا چارج کریں گے. اور وہ اماؤنٹ جو ہوتا تھا زیادہ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ جو اس کو خود بنانے میں لگتا لگ بھگ ویسا ہی اماؤنٹ ہوتا تھا. کیونکہ جو یہ سروس پرووائڈر ہیں اس کو یہ فائدہ تھا کہ وہ ایک ساتھ بناتا ہے سپلائی میں. سپوز وہ ایک ساتھ 100 لوگوں کے لیے بنائے گا کھانا، اس کو وہی ایک ساتھ وہ سبزی بنائے گا 100 لوگوں کے لیے. تو اس کو وہ اکانومی آف اسکیل اسے کہتے ہیں. اس کو سپوز اگر اس کو پڑتا پھول گوبھی کا کلو سپوز 50 روپیز میں، وہ ایک ساتھ لاتا تھا سبزی منڈی سے، اس کو پڑتا تھا 25 روپے میں، کیونکہ وہ لاتا تھا ایک ساتھ سپوز 30 کلو پھول گوبھی، اور وہ بھی ہول سیل پہ. تو اس کو سستا پڑتا تھا نا اس حساب سے. اور اس کو اس حساب سے وہ اس کو اسی قیمت پہ دے سکتا تھا جتنا اس کو خود لگتا تیار کرنے میں. اور اس کو بھی فائدہ تھا کہ اس کو اب ٹائم بچ جائے گا. اور وہ ٹفن سروس اچھی چلی کیونکہ اس کو کچن کا کام سے سارا بچ گیا اس سے، اور اس کو ملتا تھا ریڈی میڈ فوڈ اویلیبل. ہوم کوکڈ ہی وہ بھی ہوتا تھا، مطلب یہ تھا ہارم فل نہیں تھا، کیونکہ ہوم کوکڈ فوڈ تھا سمپلی میڈ، تو ٹھیک رہتا تھا یہ سروسز بھی. تو یہ بھی ایک کیٹرنگ سروسز ہیں جو ابھی ایمرج ہو رہی ہیں چھوٹے چھوٹے ٹاؤنس میں ابھی اب. So this is actually how the catering services have evolved over a period of time. اور اس سارے کے لیے ایک پروفیشنل نو ہاؤ کی ضرورت ہے، کیونکہ اس میں مین چیز ہے کہ ٹو مینٹین پراپر ہائیجین. کیونکہ جو بھی کیٹرنگ ہو جہاں پر بھی ہو، یہ ہونی چاہیے ہائیجینک. مطلب آج کل تو زیادہ ہی ہائیجینک کا کانسیپٹ ہے، کیونکہ hygiene is an essential consideration in catering. کہ یہ اچھی طرح سے صاف و شفاف بننی چاہیے، isn't it؟ تاکہ یہ لوگوں کے ہیلتھ کے لیے ٹھیک رہے. اور پھر سروس ایٹیکیٹس، ایک اچھا طریقہ ہونا چاہیے سرو کرنے کا. یہ نہیں کہ مطلب جیسے سروس ایٹیکیٹس ہیں بہت اچھی طرح سے بیہیویئر، باقی ساری چیزیں، تو وہ اسپیکٹس اس میں کنسیڈر کرنے ہوتے ہیں. So this is about an introduction about catering services. Inshallah, in our next topic, we'll be taking it further along with. تو آج کوئی بھی چیز جو آپ پوچھنا چاہو گے، it is open for discussion. No, sir.